जिस तरह तस्वीरों वाले कपड़े पर नज़र पड़ने से खुशबू में कमी आती है, उसी तरह ऐन नमाज के वक्त अगर खाना मौजूद हो या आपको क़ज़ाए हाजत जाना हो, तो उस वक्त नमाज अदा करने से पहले खाना खा लिया जाए और क़ज़ाए हाजत से फारिग हो लिया जाए, ताकि नमाज का खुशू बाकी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खाने की मौजूदगी और क़ज़ाए हाजत के तकाज़े के वक्त नमाज अदा नहीं होती। तकबीर तहरीमा के बाद की दुआएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं पढ़ा करते थे, जो अल्लाह की हम्द व सना और उसकी तमजीद पर मुश्तमिल होती थी। आपने उन दुआओं के पढ़ने का उस इंसान को भी हुक्म दिया जिसने जल्दी जल्दी नमाज अदा की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान की नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो अल्लाह की किबरियाई, उसकी हम्द व सना के कलिमात नहीं कहता, और जिस कदर आसानी के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकता है करे। चुनांचे आपसे ज़ैल की दुआएं पढ़ना साबित है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खतायाया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयदु मिनद दनसि। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरदि। ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर जैसे तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी की है। ए अल्लाह, मुझे मेरी खताओं से साफ़ कर जैसे सफ़ेद कपड़े को मेल कुचेल से साफ़ किया जाता है। ए अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों से बर्फ़, पानी और ओलों से धो दे। फ़र्ज़ नमाज में इसका पढ़ना साबित है। वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म मुस्लिमन वमा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंतल मलिकु ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिका अंत रब्बी व अना अब्दुका ज़लमतु नफ्सी व अतरफ़तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी जमीअन इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंत वहदिनी लिअहसनिल इख़लाक़ि ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ़ अन्नी सय्यअहा ला यस्रिफ़ु अन्नी सय्यअहा इल्ला अंत लब्बैक व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु फ़ी यदैक वश्शर्रु लैसा इलैक वल महदी मन हदैत अना बिका व इलैक ला मनजा वला मलजा मिनका इल्ला इलैक तबारकता व तआलैता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। मैंने खुद को उस ज़ात की जानिब मुतवज्जह किया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं उसी की जानिब झुकने वाला हूँ और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी ज़िंदगी और मेरी वफ़ात अल्लाह के लिए है, जो दोनों जहानों को पालने वाला है। उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है, और मैं अल्लाह के लिए खुद को मुतीअ करने वालों में से पहला हूँ। ए अल्लाह, तू बादशाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू ही मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे अपने गुनाहों का एतराफ़ है। ओ तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर, तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। मुझे अच्छे अखलाक की तौफ़ीक अता कर, तेरे अलावा कोई भी मुझे अच्छे अखलाक की तौफ़ीक नहीं दे सकता। और तू मेरे बुरे अखलाक को मुझसे दूर कर, तेरे सिवा कोई मुझसे बुरे अखलाक को दूर नहीं कर सकता। ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ। तमाम भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं, लेकिन शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं की जा सकती। मैं तेरे साथ हूँ और तेरी तरफ मेरा लौटना है। तुझसे कोई निजात और पनाह की जगह नहीं है, सिर्फ़ तेरी तरफ है। तेरी ज़ात बाबरकत और बुलंद बाला है। मैं तुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को फ़र्ज़ नमाज और नफल नमाज में पढ़ा करते थे। अक्सर रिवायात में अना अव्वलुल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ वारिद हैं, अलबत्ता बाज़ रिवायत में अना मिनल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ भी आते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस तब्दीली को रुवात का तसर्रुफ़ कहना ही मुनासिब है।
اس لیے کہ انا اول المسلمین کے صحیح ہونے پر خارجی قرائن بھی موجود ہیں۔ بعض لوگوں کی جانب سے یہ سوال اٹھانا کہ انا اول المسلمین کے جملے میں اس جملے کو کہنے والا اپنے آپ کو پہلا مسلمان ثابت کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل مقصود اور جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کہنے والا دراصل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے احکام کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اتنی جلدی کی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی اول نمبر سمجھتا ہوں۔ اس طرح کا جملہ قرآن پاک میں ہے، جیسے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے قرآن پاک میں ہے کہ وہ انا اول المؤمنین کہتے تھے۔ عبدک کا معنی زہری نے تیرے بغیر میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا کیا ہے۔ لبیک و سعدیک کا معنی میں تیری فرمان برداری پر ایک بار ہی قائم نہیں ہوں بلکہ بار بار قائم رہنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، جبکہ سعدیک سے مقصود یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے احکام کے مطابق خود کو ہمیشہ موافق رکھوں گا، اور نہ صرف تیرے دین کی وہ دین جس کو تو نے پسند کیا ہے اس کی مطابقت میں ہمیشہ پیروی کا انداز اپناتا رہوں گا۔ والشر لیس الیک کی تشریح حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر و شر دونوں کا خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ سبحانہ کی جانب کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے افعال میں شر نہیں ہے، اس کے تمام افعال خیر ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ کے افعال اس کے عدل، فضل، حکمت پر موقوف ہیں، اور یہ سب خیر ہیں، ان میں شر کا وجود نہیں ہے، اور شر کو اسی وقت شر کہا جاتا ہے جب اس کی نسبت کا اللہ سبحانہ کی جانب سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے خلق اور فعل میں شر نہیں، البتہ بعض مخلوقات میں شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ ظلم سے منزہ ہے، اس لیے کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے محل میں جگہ نہ دینا، تو اللہ سبحانہ کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ چیزوں کو ان کے مقام پر جگہ نہ دے۔ جب وہ سب اپنے محل میں ہیں تو سب خیر ہوئے، لہذا شر کی نسبت اللہ کی جانب کرنا جائز نہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر شر کی نسبت اللہ سبحانہ کی جانب صحیح نہیں تو اللہ سبحانہ نے شر کو کیوں پیدا فرمایا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا شر کو خلق کرنا بھی خیر ہے، اس لیے کہ اللہ کا خلق اور فعل خیر ہی ہیں، اس لیے کہ خلق اور فعل اللہ کے ساتھ قائم ہیں، اور شر کا قیام اللہ سبحانہ کے ساتھ محال ہے، اور اس کا اتصاف بھی اس کے ساتھ محال ہے۔ پس مخلوق میں جو شر ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، البتہ فعل اور خلق کی نسبت بلحاظ خیر کے اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اس بحث میں مزید تحقیق کے لیے حافظ ابن القیم کی کتاب شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والتعلیل صفحہ 178 206 کا ملاحظہ فرمائیں۔ اس دعا میں دوسری دعا والے الفاظ ہیں، لیکن انت ربی وانا عبدک کے الفاظ نہیں ہیں، البتہ اس میں ذیل کے الفاظ آخر میں مذکور ہیں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت انا بک والیک لا منجأ ولا ملجأ منک الا الیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ میں نے خود کو اس ذات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی جانب جھکنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری وفات اللہ کے لیے ہے،
جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے لیے خود کو مطیع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ تو میرے سبھی گناہوں کو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھے اخلاق کی توفیق عطا کر، تیرے علاوہ کوئی بھی مجھے اچھے اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا، اور تو میرے برے اخلاق کو مجھ سے دور کر، تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تمام بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی، اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو تو ہدایت عطا کرے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تیری طرف میرا لوٹنا ہے، نہیں ہے نجات اور پناہ کی جگہ تجھ سے مگر طرف ہے تیری ذات، بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ البتہ اس میں ذیل کے الفاظ آخر میں مذکور ہیں: اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے۔ اس دعا کے الفاظ بھی دوسری دعا کی طرح ہیں، اور اس کے الفاظ انا اول المسلمین تک ہیں۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں نے خود کو اس ذات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی کی جانب جھکنے والا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری وفات اللہ کے لیے ہے، جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں اللہ کے لیے خود کو مطیع کرنے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اس کے بعد ذیل کے الفاظ ہیں: اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق واحسن الاعمال لا یہدی لأحسنها الا انت وقنی سیئ الاخلاق والاعمال لا یقی سیئها الا انت۔ اے اللہ، میری اچھے اخلاق کی جانب رہنمائی کر، اور اچھے اعمال کی جانب بھی تو ہی رہنمائی کرتا ہے، اور مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے محفوظ کر، تیرے علاوہ کوئی برے اعمال سے بچ نہیں سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سبحانک کا معنی: میں تجھے ہر قسم کے عیوب سے پاکیزہ قرار دیتا ہوں۔ پاکیزہ قرار دینا، اور ہم تیری تعریف کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، اور تیرے نام کی برکات کثرت کے ساتھ ہیں، جبکہ تیرے نام کے ذکر سے ہر بلائی دستیاب ہوتی ہے، اور تیرا جلال اور تیری عظمت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اللہ کے نزدیک کسی بندے کا زیادہ محبوب کام یہ ہے کہ وہ سبحانک اللہم کے الفاظ کہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ البتہ رات کی نفل نماز میں ذیل کے کلمات کا اضافہ 3 بار لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ کے کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ بہت بڑا کبریائی والا ہے، تمام حمد اللہ کے لیے کثرت کے ساتھ ہے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اس دعا کے بارے میں وارد ہے کہ ایک صحابی نے ان کلمات کے ساتھ نماز شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمات کتنے عمدہ ہیں کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، کثرت کے ساتھ، عمدہ کلمات کے ساتھ، جن میں برکت عطا کی گئی ہو، تعریف کرتا ہوں۔ ان کلمات کے ساتھ ایک صحابی نے بھی اپنی نماز کا آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کلمات کو سن کر فرمایا، میں نے دیکھا کہ بارہ فرشتے اس کوشش میں تھے کہ کون پہلے انہیں اٹھا کر بارگاہ الہی میں پیش کرے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت انت ربنا وإلیک المصیر فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر انت الہی لا الہ الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ، تو ہی حمد و ستائش کا مستحق ہے، تو آسمانوں، زمین اور جو مخلوق ان میں ہے کو روشنی عطا کرنے والا ہے، اور تو ہی حمد و ستائش کا مستحق ہے۔ تو ہی آسمانوں، زمین اور جو بھی ان میں ہے برقرار رکھنے والا ہے۔ تو ہی آسمانوں، زمین اور جو مخلوق ان میں ہے ان کا رب ہے، اور تو ہی ہر قسم کی حمد و ستائش کا حقدار ہے۔ تیری ذات برحق ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، تیری باتیں سچی ہیں، اور قیامت کے روز تجھ سے ملاقات